अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुख़ातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 8 के आखिरी लेक्चर्स हैं, तकरीबन सेकंड लास्ट लेक्चर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात आपको क्लियर करती चलूँ कि आज के लेक्चर में ना आपके मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ का मसला है, ना आपके हैंड्स फ्री में कोई इशू है। आवाज़ का मसला मेरी तरफ से है। अभी हैरान कुन बात यह है कि 2 से 3 लेक्चर सुबह मैंने रिकॉर्ड किए हैं, अब से तकरीबन 3 या 4 घंटे पहले। तब आवाज़ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ ऐसा खाया भी नहीं, शायद मौसम का असर है, तो गले की आवाज़ भारी होना शुरू हो गई। तो आई ट्राइड कि मैं आवाज़ क्लियर कर सकूं। अब से पहले मैंने मुख्तलिफ़ रिकॉर्डिंग भी की हैं लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस आवाज़ के साथ लेक्चर रिकॉर्ड करूं, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी, आपका सबक था, आगे लेके जाना था, इसलिए आज ही रिकॉर्ड करना पड़ा। तो आज आपको मेरी आवाज़ इसी तरह बर्दाश्त करनी पड़ेगी और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ उर्दू तर्जुमा और तफसीर। और इसमें हमने रुकू मुकम्मल नहीं हुआ था पिछला, जैसा कि आपको पता है कि एक ही रुकू में 2 कौमों के वाक़यात आ रहे हैं। तो कौम समूद का वाक़या हमने पढ़ लिया, आज कौम लूत का वाक़या पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत ही इजमाली तौर पर ज़िक्र है, मुख्तसर ज़िक्र है, ठीक है। और इसका डिटेल्ड ज़िक्र आगे बहुत सी सूरतों में कुरान पाक की आएगा, जिसमें से सूरह हूद अभी तकरीबन चंद सूरतों के बाद आ रही है, उसमें हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे। जो लेक्चर्स हैं वो मैंने 2 अपलोड किए हैं कौम लूत पर, उन लेक्चर्स को आपने सुन लेना है। इस कौम के अहवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का रहना और किस जगह पर उनको नबी बनाकर भेजा गया, उनका तारुफ, उन पर वो लेक्चर बने हैं, उनको एक दफ़ा ज़रूर सुन लीजिएगा। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 80। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन। फरमाया लूत ने, वलूतन इज़ क़ाल, और लूत अलैहिस्सलाम जब कहा उसने अपनी कौम से, अतअतूनल फ़ाहिशता, क्या तुम करते हो बेहयाई, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन, तुमसे पहले नहीं किया इसको किसी एक ने। अब बा मुहावरा भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने नहीं की। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद लिवातात है, जिसका ज़िक्र मैंने उन वाक़यात में भी तफसीली तौर पर किया है। ये वो बुराई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए जायज़ रस्ते, जायज़ तरीके दिए। ख्वाह के कोई मर्द है, उसको औरत अता की गई कि वो उससे निकाह करे और उसको अपना महरम बनाए, और फिर एक पाकीज़ा रिश्ता उसके साथ, एक ताल्लुक़ इस्तवार कायम करे, अल्लाह उससे औलाद दे, जिससे नस्ल इंसानी में, नस्ल मुसलमान में इजाफ़ा हो। तो यही एक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है, वरना जानवरों में भी ये होता है। जानवरों में भी नस्ल पैदा होती है और आगे से आगे नस्ल चलती है, लेकिन उनमें ये तरीका, ये तमीज़ नहीं है, ठीक है, कि किस तरह से और क्या अमाल, जिस तरह इंसानों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को शरीयत के अंदर असूल व ज़वाबित कायदे दिए गए, महरम नामहरम का फ़र्क बताया गया और अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने का तरीका बताया गया, किस तरह जायज़ है, किस तरह नाजायज़ है, किस तरह गुनाह का इंसान मुर्तकिब होता है। तो इस कौम ने क्या किया था? इस कौम में जो गुनाह की इब्तिदा थी वो बेसिकली इस वजह से हुई थी कि कौम सरसब्ज़ो शादाब थी, लोग दूर दूर से इस कौम की तरफ तिजारत के लिए आते थे, जिससे ये लोग जो है वो बहुत एक तरह से तंग पड़ गए। हालांकि जिस शहर में अल्लाह की कौमों का आना जाना हो, मुख्तलिफ़ तरीके से वो वहाँ से नफ़ा उठा रहे हो, तो लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इस कदर जो है वो सरसब्ज़ो शादाब
جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں جو آئیڈیل جگہ ہے جہاں دوسری قومیں آ کر تجارت کرتی. لیکن یہ والی قوم تنگ دل ہونا شروع ہو گئی. تو شیطان نے کیا رستہ دکھایا کہ اگر تم یہ جو مرد آتے ہیں قوم کی طرف تم ان سے بد فعلی کرنا شروع کر دو تو یہ اس طرح تمہارے اپنی خواہشات کی تکمیل بھی ہو جائے گی، اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ مطلب جس طرح تم ان سے تنگ ہو تو تم تنگ ہونا بھی تمہارا تنگی ختم ہو جائے گی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا کہ تم وہ فعل بد اس کے مرتکب ہوئے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یعنی آپ سے پہلے قوم سمود عاد ثانیہ گزری، عاد اولیٰ گزری، حضرت نوح کی قوم گزری، اس سے پہلے حضرت ادریس، حضرت شیس، حضرت آدم علیہ السلام. کسی بھی جگہ ایسا کام نہیں ہوا، کسی بھی قوم میں ایسا کام نہیں ہوا کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کریں، جو کہ فطرتاً بھی کبھی گناہ ہے. آپ ان کی مختلف تفاسیر سے ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے خلاف یہ عمل ہے. اور دوسرا، انسان کی طبعی طور پر بھی، طبی طور پر بھی انسان کے جسم کی صحت کے لیے یہ عمل بہت خراب کہ اللہ نے جو جائز طریقہ دیا ہے انسان کی فزک وائز بھی، انسان کی جسمانی طور پر بھی قوت اسی میں ہے. مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں تو جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اور جن قوموں میں آج یہ عام ہے، جن قوموں میں یہ فعل بد عام ہے اور جس کو قانونی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے، وہاں آج اب اولاد جو ہے وہ آگے ناپید ہے. اور وہ کیوں ناپید ہے کہ مردوں کی صلاحیت ہی نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں یہ کر رہی ہیں، دوسرے لوگوں کو رہائش دے رہی ہیں اپنے ہاں کہ ہمارے قوم کی، ہمارے ملک کی آبادی پوری ہو، کم نہ ہو، دوسروں کو رہائش پذیر کر رہی. یہ حال ہے اس قوم کا جو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل بھی اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. تو ثواب بھی ہے، اپنا بھلا بھی ہے، اللہ کے دین کی بھی بہتری ہے، اور اس طرح سے انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزار بھی سکتا ہے اور راحت بھی پا سکتا ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے. سب سے زیادہ کبھی عمل قوم لوط کا تھا نا. تو آج کے دور میں مجھے سخت کہتے نہیں ہیں کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ بدفعلی کر سکتی ہے، اس کو ایک طرح کے پیار اور محبت انسیت کا نام دیا جا رہا ہے. مرد کے ساتھ کر سکتا ہے بدفعلی، اور ایون کہ بغیر شادی کے یا بغیر نکاح کے ریلیشن شپس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ جانا مانا مشہور انٹرویو بھی ہے جو کہ اس سال مختلف چینلز پہ آن ایئر بھی کیا گیا، جس میں ایک مرد کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ جائز ہے کہ کسی مرد کے ساتھ ایسا کیا جائے. اس کو آزادی خیال کہا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اپنے طور پر. اب دیکھیں نا، اس عمل کو حرام نہ جاننا اور اس عمل کو کبھی نہ جاننا، ممنوع نہ جاننا اور جائز سمجھنا کفر ہے. پتہ ہے اس بارے میں؟ تو وہ لوگ جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے خود کو مسلمان کہتے ہوئے اس طرح کی قباحت، اس طرح کی بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ ذرا قرآن کریم کی سورہ ہود کا مطالعہ تو کر لیں، اور سورہ اعراف تو پڑھ لیں، اور وہ مکمل بھی کیا پڑھنا، حضرت لوط کی قوم کا واقعہ ہی پڑھ لیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ آج اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ عذاب بھیج سکے جو اس قوم پر آیا؟ اور ہم نے اس عذاب کی کنڈیشن بھی پڑھی کہ کس طرح قوم نیست و نابود کی گئی. پتھر برسائے گئے ان پر، نام کیے ہوئے، نشان کیے ہوئے پتھر، اس قوم کے شخصوں کو جو ان کے سر پر پڑتے ہی سر کو کچل دیتے تھے، اور اس بستی کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا. حضرت جبرائیل پروں سے اٹھا کر لے کے گئے اور اس بستی کو تباہ کر دیا. یہ حال ہوا تھا. تو یہ خلاصتاً میں نے یہ رکوع ہی آخر تک خلاصہ اس کا بیان کر دیا، جس کو ایک دفعہ پڑھ بھی لیتے ہیں کہ حضرت لوط فرماتے ہیں ان سے، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ تو خود سے گزرے ہوئے ہو. یہاں عورتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ ازدواجی تعلقات جو کہ نکاح کے بعد جائز طریقے سے قائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی صحت کی بھی فلاح رکھی ہے، اسی میں ہی حصول اولاد کا ذریعہ رکھا ہے، اسی میں اپنی خواہشات کی تکمیل بھی رکھی ہے، اور اسی میں دین و دنیا دونوں کی بھلائی رکھی ہے انسان کے لیے. تو حضرت لوط نے جب قوم سے یہ کہا تم مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو بری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تم لوگ حد سے گزرے ہوئے لوگ. حد کہتے ہیں نا باؤنڈری کو، ایک کسی بھی نبی کی شریعت تھی وہ ایک باؤنڈری تھی، اور یہ فعل بد تو کسی شریعت میں جائز نہیں ہے.
یہودیت میں بھی جائز نہیں ہے، عیسائیت میں بھی نہیں. وہ لوگ جو آسمانی مذاہب سے اس فعل بد کو جوڑتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. کسی بھی مذہب میں اس کا یہ الاؤ نہیں ہے کوئی ایسا کرے. کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مذہب سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے. عیسیٰ کون سی وحی لے کر آئے جس میں نعوذ باللہ یہ اس عمل کو جائز قرار دیا گیا؟ حضرت موسیٰ کون سی وحی لے کر آئے نعوذ باللہ جس میں اس کو جائز قرار دیا؟ تو آج یہ جو یہودی عیسائی اس طرح کے ممالک جہاں یہ فعل بد عام ہیں، یہ لوگ کسی دین کے فالوور ہی نہیں ہیں، اور جو امت محمدی میں سے خود کے نام مسلمانوں والے کلمہ گو ہوں، مسلمان کہلانے والے بھی ہوں، اور اسلامی ریاست میں رہنے والے بھی ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہیں اور حلال کو حرام کہیں، تو اللہ فرماتا ہے نا جو دانستاً ایسا کرے گا وہ کافر ہے. کوئی گناہ کسی سے ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا، کفارے بھی شریعت میں رکھے، سزا بھی رکھی گئی، توبہ کا رستہ بھی رکھا گیا، بہت سی اور چیزیں. لیکن جانتے بوجھتے کرنا اور اس کو حلال سمجھتے ہوئے حرام کو کرنا، اس کا چاہے وہ عمل ہے چاہے وہ کھانے پینے والی کوئی چیز ہے، تو ایسا شخص خود کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا محض کلمہ پڑھ کے وہ کہہ سکتا ہے میں مسلمان ہوں، جبکہ اس نے کلمے کا بھرم ہی نہیں رکھا، اس نے اس چیز کا معنی نہیں رکھا کہ اس کا اللہ الہ اس سے کیا کہہ رہا ہے، کیا احکامات ہے قرآن میں، جس کو محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اس کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، میں اس کو کیوں فالو نہیں کر رہا؟ تو نہ چاہتے ہوئے گناہ کرنا اور بے بسی کی حالت میں کوئی ایسا گناہ ہو جانا، اس پر بڑے دروازے توبہ کے کھلے ہیں. شریعت میں اس کو اسکیپ کے بہت سے راستے دیے ہیں اس گلٹ سے نکلنے کے لیے، کفارے کی صورت میں بھی، اس کو سزا کی صورت میں بھی، اور حد بندی کی صورت میں بھی، ہر طرح سے. لیکن جو جانتے بوجھتے کرتے ہیں، ارے بھئی یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو اس چیز پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی مینٹیلٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم دوستی کے نام پہ کیا کس حد تک جو اللہ کے ولی ہیں نا، وہ کسی نوجوان لڑکے کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے. کہتے تھے کہ عورت میں، نوجوان عورت میں تنہائی ایک فتنہ ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ فتنہ جو ہے وہ اگر دو مرد اکیلے ہوں اس میں ہوتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کا جو ہے وہ تقویٰ کا لیول تھا کہ وہ اس طرح مرد ہو کر مردوں سے بچتے تھے کہ یہ جوان بھی ہے، یہ خوبصورت بھی ہے، اس سے بچنا ہے کہ کہیں شیطان مجھے اس سے کسی بھی طرح سے برائی کا مرتکب نہ کر دے. انہوں نے کہا اس کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں. یعنی پاک کو پاک کہنا ان کے ہاں ٹونٹ تھا. ہمارے ہاں بھی یہ چیز سمجھی جاتی، اتنی یہ رہتی نہیں حاجن کہیں کی، اتنا یہ رہتا نہیں حادی صاحب. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی آپ کو کسی گناہ سے منع کر دے تو آپ اس کی نیکی کا مذاق اڑاتے. یہ نبیوں کے ساتھ ہونے والا عمل تھا، اور کرنے والے کون تھے؟ کافر تھے. نبی کی نیکی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ نیک بنتے پھرتے ہیں، یہ ہمیں منع کر رہے ہیں. یعنی ان کے نزدیک ان کا گناہ صحیح تھا، نبی کی نیکی کا انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا. اور آج کے دور میں بھی کوئی کہہ دے سر پہ دوپٹہ لے لو باہر جا رہی ہو، ہاں اتنی تم رہتی نہیں حاجن، تمہارا بھی ہمیں خوب پتہ ہے تم کیا تھی یا کیا ہو وغیرہ. کیا ہے؟ کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہے تو وہ خود کیسا ہے تو آپ نے اس کو جج کرنا ہے. ہم ہوتے کون ہے جج کرنے والے کسی کو؟ ٹھیک ہے. اور کوئی بڑی بلائی کی بات کہہ رہا ہے تو میری یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ یہ نہ دیکھا کریں کہ کون کہہ رہا ہے، چھوٹا کہہ رہا ہے، بڑا کہہ رہا ہے، استاد کہہ رہا ہے، شاگرد کہہ رہا ہے. یہ دیکھا کریں وہ کہہ کیا رہا ہے، اور اس چیز کو پلے سے باندھ دے کریں اس نے ٹھیک بات کہی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، اور ان کی بیوی کا نام واحلہ تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی، اور وہ بھی کافرہ تھی، اس لیے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یعنی اس پر بھی عذاب آیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ نجات ملی حضرت لوط علیہ السلام کو، اور ان کے اہل خانہ سے مراد تمام مومنین جو اس وقت ان پر ایمان لائے تھے ان کو بخش دیا گیا. وہ ہجرت کر گئے تھے رات کے تیسرے پہر، اور پھر صبح کے وقت عذاب آیا جس سے وہ قوم ہلاک کر دی. عذاب کیا تھا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کو کیسا انجام ہوا. اس بارش برسانے سے مراد پتھروں کی بارش برسانا ہے جو ان پر برسائی گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین معاف فرمائے. ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.